औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात इश्क़ हुसैन आप देख रहे हैं, जो कि 10 मुहर्रमुल हराम तक आप देखते रहेंगे। और मुहर्रमुल हराम जैसे ही आता है तो हर आँख अश्कबार हो जाती है। नवासा रसूल की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाता है, जगह जगह जुलूस होते हैं, मजालिस का एहतमाम किया जाता है। हम भी अपने हिस्से का काम 10 ही दिन करते हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ अपने मेहमानों का, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के तमाम निजी चैनल्स पर आप उनको देखते हैं, दीन इस्लाम के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सही इल्म है, जो सही नॉलेज है, वो आप तक पहुंचाने में आपका कलीदी किरदार है। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से। बहुत शुक्रिया सियालवी साहब, आपने 6 मुहर्रम को भी टाइम दिया। उनके साथ हमारे प्यारे भाई राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी भी मौजूद है। इनको भी आप बहुत चैनल्स पे देखते हैं, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक हो, मुहर्रम हो, हज हो। बहुत शुक्रिया आपका भी सोहरवर्दी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई कि आपने मुझे फिर से मदऊ किया और याद किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनके साथ एक और हमारे मेहमान मौजूद हैं, आप भी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, कनाडा से आप आए हैं, नबील अयूब सोहरवर्दी। बहुत शुक्रिया सर सोहरवर्दी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। बहुत शुक्रिया आपका। और 6 मुहर्रमुल हराम, क्या हमें उस दिन वाक़ियात हो रहे थे, और मुहर्रम के आते ही बहुत सारे लोग जज्बात में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग यजीद इब्न मुआविया के दिफा में भी आ जाते हैं। तो वजह क्या है, वो दिफा क्यों कर रहे हैं कि जब तारीख़ इस्लाम गवाह है कि उन्होंने वो काम किया कि वो तारीख़ के बदतरीन किरदार बन गए, कि माओं ने अपने बच्चों का नाम यजीद रखना पसंद नहीं किया, कोई यजीद नाम रखना पसंद नहीं करता। तो फिर ये दिफा करने वाले कौन लोग हैं, इसमें भी हम बात करेंगे। फिर नवासे रसूल की अहमियत कितनी है, उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, आपके कितने दर्जात हैं, आप जवानाने जन्नत के सरदार भी हैं, आप बहुत मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको हर जगह अपने साथ साथ रखा। फिर हमने देखा कि करबला का मार्का भी आपने लड़ा, और उस पर भी आपने यजीदी क़ुव्वतों के आगे सर तस्लीम खम नहीं किया, और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। आपने कहा ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। सियालवी साहब। जनाब, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातun व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 6 मुहर्रमुल हराम की नशरियात में भी आपने हमें याद रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद नबी नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया। आमीन। अगरचे हम तारीख़ का मुशाहिदा करें तो मुख्तलिफ़ दौर के अंदर मुख्तलिफ़ नोयत की ख़ुद साख्ता क़ुव्वतें वजूद में आती रही। अच्छा, सही। और वो ख़ुद साख्ता क़ुव्वतें जिन्होंने दीन इस्लाम के हसीन व जमील खूबसूरत चेहरे पर मट्टी और गर्दो गुबार को डालने की कोशिश की, सही कहा, और लोगों के सामने एक खुद साख्ता इस्लाम खुद से बनाकर मन घड़त, सही सही, खुद साख्ता इस्लाम बनाकर लोगों के सामने आमतुल नास के सामने पेश करने की कोशिश की। लेकिन उन बातिल कुव्वतों के मुकाबले के लिए हक वजूद में आया। हर दौर में ऐसे ही हर दौर में हक वजूद में आया, और उन बातिल कुव्वतों के सामने बाज़ाब्ता हर महाज पर मुकाबला हुआ, और उन बातिल कुव्वतों को हक की कुव्वतों ने नेस्तो नाबूद कर दिया। सुभान अल्लाह। अब मैं वो
اس کی وہ جو ایک تاریخی پس منظر ہے میں اس کی تھوڑی سی جھلکیاں ضرور آپ کی سماعت کی اور اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا. ضرور. جس دور میں اندھیرے کا نام نمرود تھا اس دور میں روشنی کا نام جناب ابراہیم علیہ السلام تھا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دور میں اندھیرے کا نام فرعون تھا اس دور میں روشنی کا نام جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا. کیا کہنے، بے شک. جس دور میں اندھیرے کا نام ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اس بات ہے. دور میں روشنی کا نام جناب محمد رسول مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس دور میں اندھیرے کا نام منکر زکوٰۃ تھا اس دور میں روشنی کا نام جناب صدیق اکبر تھا. سبحان اللہ. اور جس دور میں اندھیرے کا نام مجوسی تھا اس دور میں روشنی کا نام جناب فاروق اعظم تھا. سبحان اور اللہ جس دور میں اندھیرے کا نام بلوئی تھا سبحان اللہ. اس دور میں روشنی کا نام جناب عثمان غنی تھا. اور جس دور میں اندھیرے کا نام خارجیت تھا اس دور میں روشنی کا نام جناب مولا علی شیر خدا شیر تھا. خدا تھا. بے اور شک، بے جس شک. دور میں اندھیرے کا نام یزید یزیدیت تھا تھا اس دور میں روشنی کا نام امام حسین امام تھا. حسین تھا. بے شک بے شک بے شک. تو لہٰذا کیا یہ بات. ہر دور میں اندھیرے نمودار ہوتے رہے لیکن وہ اندھیرے اپنی موت آپ مرتے رہے اور ان اندھیروں کا نام و نشان تک نہیں رہا. کیا بات. آج جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں کیا ان کی نگاہیں کلام الرحمن کی سورہ کوثر پر نہیں پڑتی؟ سبحان اللہ. اللہ ایسے ہی کریم نے ارشاد ایسے ہی فرمایا ایسے ہی. اِنَّا تینا أَعْطَيْنَاكَ کل الْكَوْثَرَ. کوثر. اب یہاں الکوثر کا معنی جہاں اور بہت سارے معنی لیکن امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر جس طرح کتب احادیث کے اندر سب سے پہلا مقام بخاری شریف کا ہے کتب تفسیر کے اندر سب سے پہلا مقام امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کا ہے. بے شک. اور تمام مکاتب فکر اپنے مکتب کی اور اپنی لائبریری کی زینت بناتے ہیں تفسیر کبیر کو. امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ الکوثر سے مراد حضور کی اولاد کی کثرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. بہترین. الکوثر سے مراد نبی کی اولاد کی کثرت ہے. یعنی اس وقت وہ مشرکین و کفار جب نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہوا آخری صاحبزادے کا تو وہ لوگ مختلف نوعیت کی باتیں کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عتبہ شیبہ اس طرح کے الفاظات کہا کرتے تھے. تاریخ میں بالکل کہ آپ کا نسب ختم ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک آپ کا نسب کٹ گیا اب تو کوئی تبلیغ دین کے کام کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا اس پیغام کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے حبیب ان بدبختوں کی باتوں کو آپ نہ سنیں اور ان کی باتوں کو سن کر آپ غم زدہ نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں. ان بدبختوں کی کیا اوقات ہے کسی کے نسب کو ختم کر دیں. کیا بات ہے. ان کی کیا اوقات ہے کسی کے نسب کو کاٹ دیں. میں تیرا رب ہو کر آپ کو تسلی دیتا ہوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ پیارے مصطفیٰ میں آپ کی اولاد میں اتنی کثرت رکھوں گا یہ یزیدی مر کر کے مٹی ہو جائیں گے اور قیامت تک تیری اولاد کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. کیا بات ہے. بے شک بے یہ شک. تو اللہ کا وعدہ ہے. کون ہے مئی کا لال جو اولاد نبی کو ختم کر سکتا ہے؟ کون ہے مئی کا لال جو اولاد نبی کے ذکر کو ختم کر سکتا ہے؟ جتنا آپ اس ذکر کو گھٹانے کی کوشش کرو گے اتنا زیادہ بڑھے گا. کیا بات ہے. اور حق کو یہ بات یاد رکھیں حق کو آپ جتنا دباؤ گے حق اور مزید نکھر کر سامنے آئے گا. یہ اللہ کا انصاف ہے. جی. اور پھر قربان جائیں تاریخ بغداد کے اندر علامہ خطیب بغدادی یہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی گود میں یعنی دائیں جانب حضور کے نواسا حضرت سیدنا امام حسین ہیں اور بائیں جانب حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم.
اب حضور دونوں شہزادوں سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور دونوں کو کھلا رہے ہیں. اتنی دیر میں بیت المعمور کے خطیب جبریل امین جلوہ گر ہو جاتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر سبحان اللہ. کہ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے. اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے حبیب یہ دونوں شہزادے اگٹھے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے. اللہ. ان دونوں میں سے ایک کو اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اب جب سرکار نے جب یہ بات سنی تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اللہ. اب جبریل انتظار میں ہیں کہ حضور کیا فیصلہ کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. نواسے کے لیے فیصلہ آتا ہے یا بیٹے کے لیے آتا ہے. اب جبریل منتظر ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے دربار رسالت مآب صلی سبحان اللہ علیہ اللہ. وسلم سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بیٹے ابراہیم کا وصال ہوتا ہے اور ان کو اللہ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تو ان کے جانے کا جو دکھ ہے وہ صرف مجھے ہوگا. مجھے ہوگا بے شک ایسا ہی ہے. ان کے جانے پر صرف میں روؤں گا. اللہ اکبر. اور اگر میرا بیٹا میرا نواسا امام حسین اللہ کے پاس چلا گیا تو اس پر صرف میں نہیں روؤں گا اللہ اکبر. بلکہ ان کے جانے پر میری پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا روئے گی. اللہ. اور مجھ سے بیٹی کا رونا دیکھا نہیں جاتا. اللہ. لہذا میں اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاریخ بغداد کے اندر ہے کہ سبحان اللہ. اس کے بعد جب حضور نے اپنے بیٹے کو اپنے نواسے پر قربان کیا تو 3 دن کے اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اللہ اکبر. سبحان یعنی اللہ. اتنی محبت حضور. بتائیں آپ قربانی کا پہلا میں تو کہوں گا فیصلہ ہی نبی نے خود کر دیا کہ میں کہ اپنے فدیہ بچے دے کی دیا اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیا. بہت خوبصورت بات کی. اور مہمان ہمارے آج جو موجود ہیں ہم ان سے سن لیتے ہیں کہ آج وہ کیا سنائیں گے آج کے دن کی مناسبت سے. نبیل ایوبی صاحب بسم اللہ. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. حسین سا کوئی نہیں. حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. حسین سا کوئی رضا حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا. رضا حق میں کربلا میں اپنا سب لٹا دیا. وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں. حسین سا کوئی نہیں. لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان. لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی
داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ یزید نقشہ زور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور بالکل حسین جیسا کوئی نہیں کہ حسین نے یزید کو کہا کہ مجھ جیسا شجرہ طیبہ رکھنے والا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ سر ایک ہی الفاظ میں کہتے ہیں نا، سما دیا سب کچھ امام حسین نے کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ بچہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ خطوط بھی آئے، پھر جب امام کربلا کے میدان میں آئے تو پھر بھی میسنجر آئے کہ جی آئیں بیعت کر لیں، پھر بیعت مانگی گئی جبرن، ہر زور آزما لیا، لیکن امام حسین نے کہا نہیں۔ میں نے شروع میں قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پیش کر کے آگے چلتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک پوری سوان عمری کا اگرچہ ہم مشاہدہ کریں، صحیح، اور پھر ایک جانب کلام الرحمن کے یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، آپ اس آیت کے ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح، صحیح، پھر آپ اس پر جب غور کرتے ہیں تو ساجد حسین صاحب ہر ذی شعور اہل علم یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، بے شک، ولادت سے لے کر شہادت تک، میں چند کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس، ماں کی گود میں آئے تو سیدنا امام حسین کے صبر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نانا جان کا سایہ سر سے اٹھا، امام حسین نے صبر کیا۔ صحیح، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھا، امام حسین نے صبر کیا۔ بے شک، امی جان کا سایہ سر سے اٹھا، امام حسین نے صبر کیا۔ بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، بے شک، اس زہر کے نتیجے میں کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا۔ اللہ، میرے اور آپ کے امام حسین نے اس منظر کو دیکھ کر صبر کیا۔ اللہ، پھر یزید تخت نشین ہوا، اور جب بیعت کا پیغام آپ کے سامنے آیا، اس وقت امام حسین نے صبر کیا۔
اور نانا جان کے روزے پر حاضر ہوئے اور جا کر کے عرض کی، سلام کیا، نانا جان جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے اور مکۃ المکرمہ کے کفار و مشرکین نے آپ کو ستایا تھا، اللہ آپ اکبر، ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تھے، آج آپ کے نواسے کو مدینۃ المنورہ میں ستایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور آپ کے نواسے کو آج جو ہے وہ بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کا نواسا مدینۃ المنورہ کی حسین و جمیل خوبصورت گلیاں چھوڑ کر، نانا جان آج آپ کے روزے کو چھوڑ کر، آج آپ کا نواسا مکۃ المکرمہ کی طرف ہجرت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور امام حسین نے ان تمام لمحات کے اندر صبر کیا ایسا ہی اور یزید کو بتا دیا کہ یزید وہ سر جو اللہ رب العالمین کے لیے جھکتا ہے وہ ایک فاسق اور فاجر کے سامنے نہیں جھکے گا، بہت خوبصورت، واہ واہ، بے شک، وہ زبان جس پر اللہ کا قرآن جاری رہتا ہو اس زبان سے میں ایک فاسق اور فاجر کی خلافت کا اقرار نہیں کروں گا۔ بے شک، وہ ہاتھ جو کہ امام الانبیاء کے ہاتھ میں دیا ہو، جن ہاتھوں کو میرے پیارے نانا جان نے چوما ہو، بوسے دیے ہو، سبحان اللہ، بے شک، بے وہ شک، ہاتھ کسی ناپاک ہاتھ کے ہاتھ میں بالکل ایسا ہی ہے، حسین مدینہ چھوڑ سکتا ہے، اے ہائے، گھر چھوڑنے کی قربانی دے سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور حسین اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید تو کروا سکتا ہے، سبحان اللہ، اس کے بچوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو شہید تو کروا سکتا ہے، اور امام حسین اپنے بھائی عباس علمدار کے بازوں تو قلم کروا سکتا ہے، اور اپنے بھانجوں بھتیجوں محبین عقیدت مند متوسلین پورے خاندان کو قربان تو کر سکتا ہے، اور اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، اللہ اپنے 6 ماہ کے معصوم حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے۔ حسین سارا گھرانہ قربان کرنے کے بعد اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہے، پر اس بدبخت کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ بتائیں آپ، ہاشمی شہزادے اس نافرمان انسان کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ اس سارے منظر پر امام حسین نے صبر کیا۔ اب یہاں جب سب کچھ قربانی ہو گئی، امام حسین تلوار لے کر اب میدان میں، اور کہا کہ میرے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، میں جانتا ہوں تم لوگ دولت کے پجاری ہو اور حسین کے خون کے پیاسے ہو، بدبختوں آگے بڑھو اور حسین کے اس مقدس اور پرنور خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو، اللہ اکبر، آگے بڑھو۔ اور امام حسین جب تلوار لے کر گئے تو ان بدبختوں کے اندر جرت پیدا نہیں ہوئی کہ ہاشمی شہزادے کے سامنے وہ آتے، اور اس کے بعد جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا عظیم نکتہ، کہ امام حسین نے جب تلوار ہاتھ میں لی اس وقت حسین شہید کیوں نہیں ہوئے؟ آئے ہائے، یہ آپ نے بڑا پوائنٹ، اس وقت کیوں نہیں ہوئے؟ اس وقت شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اور جب گھوڑے پر سوار تھے اس وقت شہید کیوں نہیں ہوئے؟ جب جمعے کی اذان ہو رہی تھی اس وقت شہید کیوں نہیں ہوئے؟ امام حسین جب جمعے کی اذان ہوئی اور ان یزیدیوں کو واصل جہنم کرنا آپ نے روک دیا اور کہا کہ نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ لوں، اب حالت قیام میں ہے، امام حسین حالت قیام میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ امام حسین حالت رکوع میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، جب امام حسین سجدے میں گئے تو تب شہید ہو رہے ہیں، تب شہید ہو رہے ہیں، بے شک، وہ کیوں؟ اب امام حسین سے جب سوال ہوتا ہے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا آغاز صبر سے ہوا تھا، سبحان اللہ، قرآن کی آیت کا آغاز بھی صبر سے ہوتا ہے، اور قرآن کی اس آیت کا اختتام صلاۃ پر ہوتا ہے۔ حسین نے اپنی زندگی صبر سے شروع کی تھی
اور آج میدان کربلا کے اندر اپنی زندگی کا آخری سجدہ کر کے صلاۃ پر اپنی زندگی کو اختتام پذیر کر رہے ہیں تاکہ قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر بن جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہٰذا امام حسین قرآن کی آیت کی عملی تفسیر ہیں. ایک بات اور ساجد حسین صاحب، صبر جو ہے یہ ظاہری عبادت نہیں ہے، یہ ایک باطنی عبادت ہے. اب نماز جو ہے وہ باطنی عبادت کے ساتھ ساتھ ظاہری عبادت ہے. صحیح. اگر دیکھیں ایک بندہ 200 گز دور بھی حالت قیام میں ہے تو دیکھنے والا یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. اگر وہ حالت رکوع میں ہے تو دیکھنے والا یہی کہے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ سجدے میں ہے، قعدہ اولیٰ میں ہے تو یہی کہے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو نماز باطنی عبادت کے ساتھ ساتھ ظاہری عبادت ہے. صحیح. لیکن صبر یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے. صبر ایک جذبہ لطیف ہے. کیا بات ہے. صبر یہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، یا تو اس صبر کا مالک اللہ جانتا ہے یا پھر صبر کرنے والا جانتا ہے. ریسنٹلی ایک ہمارے اوکاڑا کی طرف کے بندوالی صاحب ہیں، جی شاید غالباً آپ ان کو جانتے ہوں، تو ان کی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں غالباً یزید کے دفاع میں. جی. تو بندیالیوں کو کیا ہو گیا سر میں وہی بات عرض کروں. دیکھیں اب یہاں میں یہ بات عرض کر رہا تھا نا کہ صبر جو ہے دیکھیں اگر یہ دیکھیں قرآن کا یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے. اگر دیکھیں یہ قرآن سے ہمیں یہ سبق نہ ملتا تو یقیناً دیکھیں ہم بھی پریشان ہو جاتے کہ اب میدان کربلا کے اندر جو ہے اذان امام حسین کے خیمے میں بھی ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور یزیدی کیمپ میں بھی ہو رہی ہے. بتائیں کیا نماز امام حسین کے خیمے میں بھی ہو رہی ہے، صحیح، ادھر بھی ہو رہی ہے. تو اب ہم پہچانیں گے کیسے کہ ان دونوں اذانوں میں سے حق پر کون سی اذان ہے؟ کیا بات ہے. ان دونوں نمازوں میں سے حق پر کون سی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الحمد سے لے کر والناس تک پورے کلام الرحمن کے اندر میں چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں، کہیں بھی مجھے دکھا دے کہ کسی مقام پر اللہ نے کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب میدان کربلا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو صبر امام حسین کے خیمے میں نظر آئے گا یا یزید کے کیمپ میں نظر آئے گا. یقیناً صبر امام حسین کے خیمے میں نظر آئے گا. تو قرآن کی روح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ حسین کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. رانا عبد الباسط سورودی صاحب بسم اللہ، میں چاہوں گا کہ آپ کیا آج سنائیں گے. مولا حسین کی بات کی ہے تو میں کوشش کروں گا پڑھنے کی. میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے. عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. عطا کیا یزیدیت کو ہوئے سرنگو زمانہ ہوا. یزیدیت کو ہوئے سرنگو زمانہ ہوا.
بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے بلند آج بھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن علم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں اور ساجد حسین صاحب اس بات کی میری تائید کریں گے کہ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے کرم علی کا غم کس کس کو لگا ذرا سماعت فرمائیں فلک کی آنکھوں سے گرتے ہیں آج بھی آنسو فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے اور میں یہ شعر پھر پیش کرنا چاہوں گا وینس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جو اس وقت یہ نشریات پوری دنیا میں جا رہی ہے اور ساجد حسین صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ امام حسین کی یاد میں ٹرانسمیشن لے کے جا رہے ہیں گھر گھر میں یہ پیغام جا رہا ہے وہ کیا پیغام ہے یزیدیت کو ہوئے سرنگو زمانہ ہوا بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور وقت بہت کم ہے مختصر ہم لاسٹ میں شوکت حسین سیالوی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کیونکہ جب اہل علم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے باب کو ہم کھولتے رہیں اور بہت کچھ سیکھتے رہیں سنتے رہیں اور یہ آپ تک بھی پہنچتا رہے سیالوی صاحب یوں تو پورا جو فلسفہ کربلا ہے یہ تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں یزید ابن معاویہ کے بارے میں مطلب بہت سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ان کا نہ کوئی نشان ہے نہ کوئی مقبرہ ہے نہ کوئی قبر ہے تاریخ کا کردار آدمی بن گیا وہ اس نے اتنا بڑا یہ جرم کیا تو کیا آج یزید کے بھی فالوور ہیں کیا ان کے کوئی چاہنے والے آج بھی ہیں یا کہ وہ نسل ہی اب ختم ہو گئی وہ قصہ ختم دیکھیں میں عرض کروں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہوا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اس کے بعد وہ یزیدی لشکر خود یزید صحیح ان سب کا کیا حشر ہوا ہاں وہ یزید کیسے واصل جہنم ہوا کیا بیماری ہو گئی میں وہی عرض کروں نا کہ وہ کس طرح سارے کے سارے جو ہے وہ یزیدی
अल्लाह के कहर व अज़ाब का शिकार हुए और मुख्तलिफ नोयत की बीमारियों का शिकार हुए, और कोई भी ऐसा नहीं है, आप तारीख का मुताला करें, कि जो अज़ाब इलाही से बच करके गया हो। यानी दुनिया के अंदर भी वो जलील और रुस्वा होकर रुखसत हुआ, और आखिरत का अजाब वो बाकी है, अभी तो बाकी है। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है, देखें यजीद तो मरकर मट्टी हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन जो लोग यजीद के दिफा के अंदर या यजीदी फ़ौज के दिफा के अंदर मुख्तलिफ नोयत की बातें करते हैं, वो कम अज़ कम अपने बारे में सोचें ज़रूर। क्या बात है, ऐसा ही क्यों? ऐसा ही, ऐसा ही है। क्यों? ये हमारे इख्तितामी लम्हात हैं। ऐसा ही है। हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह, साजिद हुसैन साहब, ये वो इल्म के बहरुल उलूम हैं। उनकी लिखी हुई किताबों पर रिसर्च करके, मुताला करके, स्टडी करके हम मखलूक खुदा को दर्स देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आबिद इंसान थे, बहुत बड़े आदिल थे, बहुत बड़े सखी थे, लेकिन जब वो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो यजीद का दिफा करते हैं, ये बहुत बड़ी उनको ये मैसेज उनको आपका मैसेज है, मैसेज है। सही है, सियालवी साहब का मैसेज सर। जी जी, कि शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, तो वो दुआ करते हुए अपने क़याम पर नाज और फ़ख्र नहीं करते, सुभान अल्लाह। अपने रकू और सजदे पर नाज और फ़ख्र नहीं करते, अपने अदलो इंसाफ या सदका खैरात पर नाज और फ़ख्र नहीं करते। किस बात पर फ़ख्र करते हैं? आप जब दुआ करते हैं तो आप फरमाते हैं, इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कोनी खात्मा, ऐ बारी ताला औलाद फातिमा का सदका मेरा खात्मा ईमान पर फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कोनी खात्मा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। बारी ताला औलाद फातिमा का सदका मेरा खात्मा ईमान पर फरमाना, अगरचे मेरी दुआ तेरी बारगाह में कबूल न हुई तो मैं कयामत के दिन औलाद फातिमा का दामन थाम के तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब यहाँ सारी बातें खत्म हो जाती हैं कि शेख सादी शराजी बताएं, ना उन्होंने नमाज पर फख्र किया, ना सजदों पर, ना अदल पर, ना इंसाफ पर, बोला जानते थे, औलाद फातिमा का सदका जानते थे, मेरा खात्मा ईमान पर फरमाना। वाह वाह वाह। अगर ये मेरी दुआ रद्द कर दी गई, कबूल न हुई, तो फिर भी देखें आप कि मैं औलाद फातिमा का दामन थाम के हाजिर हूं। इतनी बड़ी शख्सियत है और इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो फिर हदीस है ना कि ये आंखें होते हुए अंधे हैं, जी, ये कान होते हुए बहरे हैं, ऐसा ही है। जी, ये तो कुरान की आयत है ना, तो फिर ये खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम पता तो सब है, व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो इनको तो पता सब है, जी। तो फिर भी ये दिफा करते हैं। बस मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, कोई वाला मिलता है? ऐसा कोई तो मिलता यही है ना। अच्छा, आखिरत को तो भूल गए ना सर। अच्छा। हाँ, आजकल तो यही डॉलर है, एजेंडा रियाल है, है, दिरहम है, दीनार है, बस इन्हीं पर पल रहे। तो आखिरत में नहीं आखिरत जाना। तो भूल गए ना सर। हाँ, आखिरत नहीं। किसको याद है? मरना किस, वो तो है ही नहीं। वो बोले जब मरेंगे जबकि जब देखी जाएगी। कई नस्लों का नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा, कई बहुत नस्लों ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखें, मैं तो अमूमन अपने जुमे के खुतबे में भी अपने लोगों को ये कहता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर जो मेरे दुरूस होते हैं उस पर भी मैं यही पैगाम अमूमन देता हूँ। ख़ास करके जो यंग जनरेशन है, आपको पता है कि वो फेसबुक के साथ, व्हाट्सएप के साथ, यूट्यूब के साथ और इंस्टाग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा नौजवान तबका। तो उनसे मैं अमूमन एक मैसेज देता हूँ, एक बात कहता हूँ कि देखें, सोशल मीडिया पर हर तरह का बंदा मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगरचे वो हदीस का नाम देकर किसी इबारत
کو جو ہے وہ کیا نام ہے فارورڈ کرتا ہے یا اپنی آئی ڈی پر ڈالتا ہے تو آپ پہلے اہل علم سے اس کی تصدیق کروائیں بالکل ایسے ہی کہ آیا کہ وہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کی. اس حدیث کی کوئی سند بھی ہے صحت کے اعتبار سے, اسماء اور رجال کے اعتبار سے اس حدیث کو پہلے چیک کروائیں. تو یہ لہٰذا میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ میسج دوں گا, دیکھیں لوگ جو ہے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مختلف نوعیت کی قوتیں, مختلف خود ساختہ جو ہے وہ گمراہیوں کے جو ٹولے ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں. دیکھیں اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے گھر سے ایمان کے ساتھ بندہ جائے گا اور جب واپس آئے گا تو ایمان نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اللہ بچائے سب کو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں کفریہ کلمات سے بھی بچنا ہے, بے شک, دوسرے لوگوں کو کفریہ کلمات سے بھی بچانا ہے, خود بھی ان مقدس اور پاک ہستیوں کی گستاخیوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی ان پاک اور مقدس ہستیوں کی گستاخی سے بچانا ہے. بہت خوبصورت بات کی مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے. اور آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی 7 محرم الحرام کو اور 10 محرم تک ہم یہ محرم اسپیشل شو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہو اور تاریخ اسلام میں کربلا کی کیا اہمیت ہے, حسین علی مقام اور اہل بیت کی کیا اہمیت ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں اور انہوں نے کس طرح دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں. اور آج بھی جس طرح باسط صاحب نے کہا کہ جو علم اونچا ہے وہ حسینیت کا ہے. اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا مشاہد و بدر ساجد حسین کو اجازت ہے. ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.